मौत के बाद आलम बरज़ख के मनाजिर। नाजरीन, इस दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि एक न एक दिन उसे मौत आनी है, और जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारी मौत का वक़्त मुकर्रर किया होगा, उस दिन हमें हर हाल में मौत आ जाएगी, फिर चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो या किसी हादसे की शक्ल में। हम हरगिज मौत को झुठला नहीं सकते, क्योंकि हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है न उससे बढ़ सकती है। और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको मौत ना आए, फिर चाहे वो शख्स बड़ा हो या छोटा, बड़े से बड़ा बादशाह हो या वजीर, कोई अमीर इंसान हो या गरीब, मौत किसी को नहीं बख्शने वाली। चाहे हम मौत से बचने के लिए आसमान पर चढ़ जाएं या किसी पहाड़ पर, जमीन के अंदर छुप जाएं या किसी घर में, मौत हमें हर जगह ढूंढ लेगी। इसलिए जब हमारी जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत अज़राईल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है, फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में रूह निकालने से 1 मिनट पहले क्या क्या होता है, फरिश्ते रूह लेकर आलम बरज़ख क्यों जाते हैं, और रूहों का आलम बरज़ख कहाँ है, या मुर्दे वहां क्या करते रहते हैं, आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के लिए मौत का दिन, वक्त और जगह मुकर्रर कर रखी है, और ये मौत ही एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया का हर शख्स मानता है। और बड़ी से बड़ी ताकतें, मगरिब से लेकर मशरिक तक, बड़ी से बड़ी हुकूमत भी मौत के सामने बेबस हैं। और ये मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम बनाने वाली, औरतों को बेवा करने वाली और जालिमों को जहन्नम में झुलसाने वाली है। नेक और परहेजगार लोगों को जन्नत की वादियों तक पहुंचाने वाली एक हकीकत भी है। और मौत न तो छोटों पर तरस खाती है, न ही बड़ों का लिहाज करती है, और मौत को दुनिया में किसी का डर नहीं। इसीलिए जब भी हुक्म इलाही होता है तो ये मौत दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट को चीरती हुई अपने मकसद को हासिल कर ही लेती है। और मौत न तो किसी नेक इंसान पर तरस खाती है और न ही किसी जालिम को बख्शती है, फिर चाहे बंदा अपने सफर पर हो या अपने घर में बैठा हो, किसी भी इंसान को मौत नहीं छोड़ती। और यही नहीं, दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। और जब मौत आती है तो न आंख देख सकती है, न जबान बोल सकती है, और न ही कान सुन सकते हैं, और न ही हमारे हाथ पैर हिल सकते हैं। और मौत आने का मतलब हमारे जिस्म से रूह का तल्लुक खत्म हो जाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रूह के मुतल्लिक इरशाद फरमाया है कि रूह सिर्फ तेरे रब का हुक्म है। और जब मौत आती है तो इंसान के अमाल को लिखा जाना बंद कर दिया जाता है, और साथ ही तौबा के दरवाजों को भी बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद शुरुआत होती है लोगों की सजा और जजा की। तो हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे आखिरी वक्त तक हमारी तौबा कबूल करता है। और ये जिंदगी जिसे हम बहुत ही मजे के साथ जी रहे हैं, इसके हर गुजरते लम्हे के साथ हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है और हम बात भी करते रहते हैं कि हमारी उम्र अब इतनी हो चुकी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी से कितने दिन कम हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई सारी आयतों में मौत का जिक्र किया है, और अल्लाह ताला फरमाता भी है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और मौत के बाद तुम सबको कयामत के रोज तुम्हारे अमाल के बदले दिए जाएंगे। और ये दुनियावी जिंदगी जिसे हम सब कुछ मान रहे हैं, असल में ये सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। और इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। उसी की हुकूमत इस दुनिया पर है और हमेशा रहेगी, और हमें भी एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। और हम सब भी जानते हैं कि एक न एक दिन हम सबको भी मरना है, लेकिन कब मरना है ये हमारी पैदाइश से लेकर अब तक एक सवाल है। और हमारी साइंस कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सवाल को राज रखा है। लेकिन कुछ ऐसी निशानियां बयान की गई हैं जिनसे मरने का वक्त महसूस कर सकते हैं। तो इन निशानियों में सबसे पहली निशानी सकरात है। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि मौत का सकरात का वक्त, यानी मौत की सख्ती होने का वक्त आ गया है, और यही वो चीज थी जिससे तू बहुत बचता था। वैसे तो कई आलिम और उलमा का कहना है कि जब इंसान के जिस्म से रूह को जुदा किया जाता है
تو اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی محسوس ہوتی ہے۔ پر صحیح معنی میں سکرات کی تکلیف موت کے وقت روح کو محسوس ہوتی ہے، اور اس وقت پورے جسم کو گھیر لیتی ہے، جیسے جسم کا ہر ایک حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور یہ تکلیف بدن کے ہر حصے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد بدن کے ہر حصے سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، پھر ہمارے جسم کے بال کی کھال اور ہر ایک رگ کے اندر سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور کئی سارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جتنی تلوار سے چیرے جانے اور کینچی سے کاٹے جانے پر بھی نہ ہوتی ہو، کہ موت سے پہلے انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اس لیے مرتے وقت ہمارا رنگ بالکل مٹی کی طرح لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے جسم کے ہر حصے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس وقت ہمارے ہونٹ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر زبان سکڑ جاتی ہے، پھر ہاتھ پیر نیلے پڑنے لگتے ہیں، پھر ہمارے جسم کے ہر حصے پر موت آ جاتی ہے، اور مرنے کے شروعات میں ہمارے پیر ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پنڈلیوں اور آہستہ آہستہ کر کے ہمارا پورا جسم ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا پورا جسم سخت ہونے لگتا ہے، اور اس وقت ہمیں نہایت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہمارے حلق سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس حالت میں پہلے انسان کو سستی آنے لگتی ہے، اور گالوں کا رنگ دھیرے دھیرے بدلنے لگتا ہے، اور جس انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت اس کی زبان کچھ بول نہیں پاتی، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں اور کان کام کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے آس پاس ہونے والی سبھی چیزوں کو سنتا ہے، لیکن اس حالت میں ہوتا ہے کہ کچھ بول نہیں پاتا اور کچھ کر نہیں پاتا۔ تھوڑی دیر بعد جب موت پوری طرح سے اس کے جسم پر اپنا قبضہ کر لیتی ہے تو اس کے کان بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں، پھر انسان نہ تو کچھ بول پاتا ہے نہ سن پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنکھوں کی پتلیاں گول گول گھومنے لگتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد موت اس کی آنکھوں پر بھی قبضہ کر لیتی ہے، اور آنکھیں بھی بند ہو کر کچھ دیکھ نہیں پاتی۔ پھر جیسے ہی اس کی جان بدن سے نکلتی ہے تو آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں، اور مردہ آنکھیں کھلی رکھ کر ہی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اکثر ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ مرتے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ اس سوال کا جواب ہماری سائنس بھی ڈھونڈنے میں لگی ہے، لیکن اس کا جواب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو ہم زندہ انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب مردے کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں اس روح پر ہوتی ہیں جو اس کے بدن سے پرواز کر رہی ہوتی ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ مرتے وقت انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر اسی وقت موت کا فرشتہ مرنے والے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جسے مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کافروں کو بھی اسلام دھرم کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں۔ کیوں؟ کہ ایمان تو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بن دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ بہرحال جب تک روح قبض نہیں کی جاتی تب تک مرنے والے کو نہایت تکلیف ہوتی ہے، اور اسے پورا منظر اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا جب روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور یہ کیفیت ہر انسان کو پیش آتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کسی انسان کی موت کے بعد جب اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا، اور یہی اس کی زندگی کا آخری موڑ ہوتا ہے۔ موت کے بعد اسے اور کچھ نہیں جھیلنا پڑتا، لیکن اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصلی زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہمارا جسم تو دھول میں مل جائے گا، لیکن ہماری روح کہاں جائے گی؟ کوئی بھی مردہ انسان ہمیں اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک بار جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہر انسان کا اس دنیا سے جڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے لوگ اس سوال کے جواب کو جاننے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ایک انسان مرتا ہے اور جب وہ اپنا جسم اور اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو اس کی روح ایک ایسی جگہ کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ یا نقاب۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں اسے قبری عالم وصال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تب ہر انسان اور جو لوگ اس عالم برزخ کے اندر رہتے ہیں وہ سبھی اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے لوگوں کے لیے عالم برزخ بالکل جنت کی طرح ہے، جبکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اس عالم برزخ کو جہنم بتایا گیا ہے۔ اور اسلام کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب ہماری روح نکال لی جاتی ہے تو جب ہمارا جسم قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح کو پھر سے ہمارے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ فرشتے ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہم سے سوال جواب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ جسم قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پھر وہ سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہو تو سب سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے، اور اگر گنہگار ہو تو کہتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر ان سوال جوابوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دو فرشتے اور آتے ہیں جو روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور روح نیک ہوتی ہے تو اسے ایک مقام جسے علین کہا جاتا ہے وہاں لے جایا جاتا ہے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوں اور وہ مشرک ہو تو اسے عالم سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علین اور سجین عالم برزخ کی دو مقامات ہیں، اور جو لوگ علین میں رہتے ہیں ان کی موت کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ان لوگوں پر برستی ہیں۔ یہ جگہ بالکل ایک باغ کی طرح ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتی ہیں جن سے وہ اس دنیا میں ملی تھیں، اور ان روحوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں اور دنیا میں گزارے گئے اپنے جیون کو یاد کرتی ہیں۔ پھر نئی جو روحیں وہاں آتی ہیں تو پرانی روحیں ان سے ان کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، تو نئی آنے والی روحیں انہیں بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ رشتہ دار مرا تھا لیکن وہ یہاں نہیں آیا۔ تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ یقیناً ان کا رشتہ دار عالم سجین میں ہے۔ جو نیک روحیں وہاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں اور اپنے ملنے والوں کا انتظار کرتی ہیں، اور یہ روحیں اپنے پیاروں کا انتظار ویسے ہی کرتی ہیں جیسے ہمارے گھر سے کوئی فیملی ممبر دور رہنے والے کا انتظار کرتا ہے۔ اور برزخ میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور صالحین کی روحیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ساری روحیں وہاں مل کر رہتی ہیں۔ ایک دن یہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملیں گی اور ان سے باتیں کریں گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پورے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جیسے ہم سوتے سمے خواب، سپنا دیکھتے ہیں، یہ دنیا بھی کچھ ویسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک مثال یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں رہتے ہوئے ہمارا جسم بھی اسی طرح کام کرنے لگتا ہے جسے ہم بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں، اور کئی بار جب کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ خواب میں اٹھ کر چلنے لگتا ہے اور باتیں بھی کرنے لگتا ہے، لیکن اصل میں وہ بس خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو وہ سپنا دیکھ رہا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ سوتے سوتے کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ انسان کا جسم خوابوں کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور اپنے خوابوں کے انحصار، اثر میں سب کچھ کرنے لگتا ہے اور سب کچھ محسوس بھی کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی موت کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جب روح اس دنیا کو چھوڑ کر اس برزخ کی دنیا میں پہنچتی ہے اور اسے جزا یا سزا دی جاتی ہے تو اس روح کو بہت سے مرحلوں، سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب پیش ہے وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور صحابہ کے ساتھ ہوا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بنو نجزار کے ایک باغ سے گزرے۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ اچانک وہ گدھا بدک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے رد عمل ریئیکشن سے معلوم ہوا کہ وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت بدکا ہے جب اس نے قبر کے عذاب کی آواز سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قبر کے عذاب کا معاملہ حق ستیہ ہے، اور یہ کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کے اعمال کرموں کے کارن قبر میں عذاب یا راحت پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو تعلیم دی کہ وہ قبر کے فتنوں اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ آپ کی دعاؤں میں یہ الفاظ اکثر شامل ہوتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ وہ سزا کی آواز سنتے جو میں اس وقت سن رہا ہوں تو اپنے مرحوموں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی، اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔